बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गजा में देरपा अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बोर्ड ऑफ पीस का क़याम अमल में लाया गया और इतवार के रोज जहां इंडिया को उनकी जानिब से एक दावतनामा भिजवाया गया था, तो वही पाकिस्तान को भी इस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावतनामा मौसूल हुआ, जिसका अब पाकिस्तान की जानिब से एक बाज़ाब्ता तौर पर जो रिस्पॉन्स है वो दिया गया है। इसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आप सबको इस चीज का इल्म है कि गजा और फलस्तीन किस तरह से जेनोसाइड का शिकार है, और जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी सदारत उन्होंने ओहदा संभाला तो उसके बाद उनकी जानिब से ये तो कहा जाता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग उन्होंने रुकवाने में एक अहम किरदार अदा किया, तो वो गजा और फलस्तीन के अवाम को इसराइली जो जुल्म सितम उनके ऊपर किया जा रहा है और जिस तरीके की जेनोसाइड वहां पे हो रही है जिसकी कोई मिसाल नहीं है इसके अलावा, तो उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और उसी के तनाजुर में एक जो जंग बंदी हुआ उसके बाद 20 पॉइंट सामने आए, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने एक दफा तो ब्रीफिंग में ये भी कहा कि हम उन 20 नुकात को नहीं मानते हैं ट्रंप के। लेकिन इतवार के रोज सदर ट्रंप ने पाकिस्तान समेत इंडिया, तुर्की और दीगर ममालिक को बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का दावत दिया और अब पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर वो दावतनामा कबूल कर लिया है। और साथ में तुर्की की जानिब से भी तुर्की वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने अब से कुछ देर कबल जब ये तमाम वज़ीर ख़ारजा एक ऑफिशियल विजिट पर हैं, वहां पे उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन आता है कि हमने सदर ट्रंप का ये दावतनामा कबूल कर लिया। मेरे साथ मुर्तजा साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, इतनी जल्दबाजी, इतवार के दिन दावतनामा आता है और उसके बाद ना तो उसको फ्लोर ऑफ द हाउस लेके आया जाता है कि क्या नुकात है, किसके ऊपर पाकिस्तान किन किन नुकात को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एकदम से इसको विदाउट एनी डिस्कशन किसी स्टेक होल्डर्स के पास नहीं लेके गए और शमूलियत कबूल कर ली है। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपने जो पॉइंट उठाया है पॉइंट है कि अगर जमहूरियत है और पार्लियामेंट मौजूद है तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट को भी एतमाद में लेना चाहिए था। एटलीस्ट जो खारजा मुल्क की कमेटियां हैं सेनेट की या कौमी असम्बली की, वहाँ पे बात होनी चाहिए थी तो बाकायदा तौर पे इसके ऊपर। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको दो तीन चीज़ें बड़ी अहम नज़र आएंगी कि इसमें जो तमाम सर्कल है जो जिनके गिर्द घूमता है उनका नाम है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, आर्मी चीफ हमारे, उनका। और ये हमें नजर आता है कि वो इस हवाले से बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और अभी भी जो दुनिया की नजरें हैं वो ज्यादा उन्हीं के ऊपर है, यानी कि डिप्लोमेसी भी उन्हीं की जानिब से हो रही है और बाकी मामला जो दुनिया के जिस तरह पाकिस्तान का रुतबा बुलंद हुआ, ट्रंप के साथ जो मुलाकातें हुई, ट्रंप के साथ जो बातचीत होती रही, उसमें आल्दो के थोड़ा सा एक जो पार्टिसिपेशन थी वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की होती रही। लेकिन अगर हम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बात करें तो ये पॉलिसी पैराडाइम शिफ्ट जो है ये पाकिस्तान और इंडिया की जो झड़पें थी उसके बाद ये शिफ्ट हो गया पाकिस्तान की तरफ और फिर पाकिस्तान के अंदर जो पैराडाइम शिफ्ट था वो हो गया आसिम मुनीर साहब की तरफ। वो क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों से पूरी दुनिया को अपना आप मनवाया। तो अभी जो हमारी कमिटमेंट्स थी, जो हमारी बातचीत दुनिया के लेवल पे फोरम्स के ऊपर हो रही थी, अमेरिका के साथ हो रही थी, तो ये पीस के हवाले से भी अगर आप ये कहें कि हम किसी ऐसे मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो वहाँ जिस तरह से पहले बातें की जा रही थी कि वो हमास को डीवेपनाइज करेगा, वो इस तरह की चीजें होंगी, वो तो अल्टीमेटली ऐसे डिसीजंस हैं कि उनके लिए हमें पार्लियामेंट में भी जाने की जरूरत है और हमें उसके ऊपर डिबेट की भी जरूरत है और डिसीजन के लिए हमारे दोस्त ममालिक से बात करने की भी जरूरत है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त है कि पीस बोर्ड ऑफ पीस में एज एन मेंबर आपने जाना है, तो कौन, मैं एक सवाल है मेरा इस सारी डिबेट के अंदर, कौन चाहता है कि पाकिस्तान का फलस्तीन के अंदर अमन में हिस्सा ना ले? कोई भी नहीं चाहता। पूरी दुनिया का हर मुल्क, हर बच्चा, हर शख्स जो इंसानियत के ऊपर बिलीव करता है वो चाहता है कि गजा में अमन हो।
فلسطین میں امن ہو. فلسطین میں امن کے لیے, امن کے قیام کے لیے پاکستان نے جتنا بھی آج تک قربانیاں دی ہیں, جو بات چیت کی ہے مختلف فورمز کے اوپر, ڈائسپورا کے اوپر, یا فلسطین اتھارٹی کے حوالے سے, یا یو این او میں, دنیا کے ہر فورم کے پاکستان یہی کہتا رہا ہے کہ فلسطین جو ہے اس کو آزاد کیا جائے. فلسطین جو ہے وہ اپنی مرضی سے, جس طرح ان کی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی جائے, ناجائز قبضہ ان کے اوپر نہ کیا جائے, اور ان کو جینوسائیڈ نہ کیا جائے, مارا نہ جائے. یہی موقف تھا. اور اگر اس طرف یہ ابتدا ہے پیس بورڈ آف پیس میں پاکستان بالکل حصہ لے گا, ڈیفینیٹلی وہاں چیزیں جائیں گی, بیٹھیں گے, بات ہوگی, وہاں ڈبیٹ ہوگی. اور اگر کبھی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کبھی اس طرح کے معاملے میں حصہ لے جس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی کہ حماس جو ہے وہ ڈی ویپنائز کرنے کے لیے, یا حماس کے خاتمے کے لیے, یا حماس کو وہاں پہ کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کو جو امن مشن جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان فوجوں میں بھی شمولیت اختیار کرے, ضرور جائے پاکستان وہاں پہ. پاکستان کوئی, لیکن سر آپ دیکھیں اگر آئی ایس ایف کے میں شمولیت کر لیتا ہے یا اپنے وہ فوجی بھیج دیتا ہے تو اس میں جو پوائنٹس جس طرح سے کلیئر ہیں کہ آپ نے ایک تو چلو ٹھیک ہے یہ مان لیتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی امدادی سامان کو نہیں روکنا ہے, وہ ٹھیک ہے, گڈ ہو گیا. لیکن وہاں پہ ایک کانسیپٹ, اب تو یہ بھی ایک سوال لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہے نا کہ آیا اگر ان اینی کیس اسرائیل دوبارہ حملہ کر لیتا ہے تو پھر یہ تمام جو فوجیں لگائی جائیں گی یہ کیا کریں گے, کیونکہ حماس اور آپ نے غزہ کو تو ڈی ویپنائز کر دیا ہے اس وقت. دیکھیے یہ ازمپشنز ہیں, یہ فرنٹ بٹس ہیں. یہ ہوگا تو یہ کیا ہوگا, ایسے ہوگا, اگر یہ ہوگا تو یہ مگر کیا ہوگا. بات یہ ہے اگر وہ ریسٹوریشن آف پیس کے لیے غزہ میں فورسز موجود ہیں اور مسلم امہ کی فورسز ہیں تو پھر وہ بھی زیر صدارت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوں گے. فی الحال دیکھیں, زیر صدارت امریکی صدر, امریکی صدر تاحیات نہیں ہے. after 2 years maybe he will be there or not. تو then نیا امریکن پریزیڈنٹ ہوگا, کیا پتہ ان کی مخالف جماعت سے اس کی پالیسی کچھ اور ہو. تو ہم ابھی سے ان چیزوں کو ازمپشن کر کے اس کا حصہ نہ بنے, اور بعد میں پتہ چلے وہ کہ اس وقت حصہ نہیں بنے تھے, چلو آپ کو بھی شامل نہیں کرتے. کیا پتہ وہ پیس بورڈ ہی قائم نہ رہنے دے, کیا پتہ وہ اسرائیل کو اتنی لیوریج نہ دے, کیا پتہ وہ, پتہ نہیں. یہی وہی اگر مگر والی بات ہے نا. تو جب آپ کو دنیا میں کوئی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز کے لیے موقع ملتا ہے ہمارے جیسے ملک کو خاص طور پہ, تو ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. میں تو اتنا جانتا ہوں, آپ کسی بھی فورم پہ موجود ہوں گے, اس کے پرانس کانس کیا ہوتے ہیں, کیا کرنا ہے, ڈوز ناٹ کیا ہے, کیا ہم کریں گے, کیا وہ کریں گے, کیا روکنا ہوگا, وہ چیزیں بعد کا حصہ ہیں. تو جب جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی جائیں گی ویسے ویسے چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی. ابھی دعوت نامہ آیا تھا, ہم کیا پوائنٹ کس بات کے اوپر کہتے تھے کہ ہم غزہ میں پیس بورڈ جو ہے اس میں شمولیت اختیار سر وہ بات نہیں, آپ دیکھ لیں کہ ایک وہ آیا, آپ کو دعوت نامہ موصول ہوا, یہ بھی کہا گیا تھا سی بی یو کی دعوت نامہ موصول ہوتا ہے. لیکن اب میں نے کل جس طریقے سے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بات ہوئی تھی تو اس وقت میں وہ ساری یہ ایک کوسچن کر رہے تھے کہ اگر امریکی صدر کی جانب سے یہ انویٹیشن آیا ہے تو اس کو فلور آف دی ہاؤس بھی لے کے آنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ یہ پوائنٹس اس میں ہیں جس میں پاکستان شمولیت اگر اختیار کر لیتا ہے تو پاکستان کی جانب سے یہ کنٹریبیوشن ایک ہو جائے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بالکل ایک دم سے وہ کیا گیا, لوگوں میں ڈسکشن نہیں ہوئی, فلور آف دا ہاؤس یہ نہیں آیا, ڈبیٹ اس کے اوپر نہیں ہوئی. فلور آف دا ہاؤس دین پلیز گوز ٹو 1951 سے لے کے آج تک کی. مجھے آپ کو ایک لیجسلیشن دکھا دیں, کوئی قانون سازی جو پبلک کے لیے, پبلک انٹرسٹ میں یا عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کی گئی ہو. یہ کیا فلور آف دا ہاؤس ہے؟ یہاں پہ یہ ایلیٹ کلاس جو بیٹھی ہوئی ہے وہی 60 70 80 خاندان ہیں, ان کے باپ بچے کبھی پیپلز پارٹی سے ہو کے آ جاتے ہیں, کبھی نون لیگ سے ہو کے آ جاتے ہیں, کبھی پی ٹی ایس سے ہو کے آ جاتے ہیں, کبھی وہ کسی اور طریقے سے آ جاتے ہیں. الیکشن آج تک پاکستان کے اندر کوئی صاف شفاف ہوا نہیں. ریگڈ الیکشن ہوتے ہیں, پہلے سے پتہ ہوتا ہے کون سی پارٹی کیوں آنا ہے, کس طرح سے سارا کچھ کیا جاتا ہے. بطور طالب علم دیکھیں کیس سٹڈی ہے پاکستان, اور یہاں کی پارلیمنٹ کیا ہوگی جو اپنے فیصلے جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, کیسے ترمیمیں پاس ہو رہی ہوتی ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. میں اس معاملے میں, اس بحث میں اب میں جاننا نہیں چاہتا. اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے, اور اگر پارلیمنٹ جمہوریت کے اصولوں کے عین مطابق ہے, اور پارلیمنٹ
ٹرو الیکشنز کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے تو پھر پارلیمنٹ کے بغیر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بات اس طرح کا معاہدہ اس طرح کی بات ہو بھی نہیں سکتی. جب خالق خود ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے, وہ پھر پارلیمنٹ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں تو پھر وہ جس طرح سے کریں جوا دیں کر دیں, وہ ہو گیا. لیکن یہ پازیٹیو سٹیپ ہے, میں اس بات کو پازیٹیو سٹیپ آپ نے کہا. آپ ایک اس چیز پہ کامنٹ کر دیں, لاسٹ کامنٹ اس کے اوپر کر دیں کہ ایک ایسا ملک بھی اس میں شامل ہونے جا رہا ہے جو خود اس کی جو سوچ ہے, جو اس کی تمام چیزیں وہ جنگی ہے. انڈیا کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ جس طریقے سے کرتے وہ بھی ایک بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کریں گے. تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ڈسینٹ تو ہونا چاہیے جہاں پہ بھی ہونا چاہیے. پاکستان اگر وہاں پیس آف بورڈ آف پیس میں جا رہا ہے تو دیکھیے خطے کے مختلف ممالک کو دعوت دی گئی, کچھ کو امریکہ نے دعوت دی ہے, شاید کچھ ملکوں کو دعوت دی گئی ہے اسرائیل کی ریکمینڈیشنز کے اوپر, کیونکہ یہ تو ان کا لائی ہے. تو پاکستان تو نہ اسرائیل کا لائی ہے نہ پاکستان, تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایران کی سوورنٹی کی بھی حمایت کرتا ہے, پاکستان مسلم امہ کی بھی بات کرتا ہے. پاکستان کے وہ عزائم نہیں ہیں جو بھارت کے ہیں توسیع پسندانہ عزائم ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جہاں پہ بھی جون سی بھی ممالک کو دعوت دی جاتی ہے, وہ اگر وہ جاتے ہیں, کوئی کسی کو ایسے کوئی منہ میں نوالے کی طرح نہیں ڈال لیتا. بات ہوتی ہے, ڈبیٹ ہوتی ہے, قومیں باتیں کرنے سے بنتی ہیں, وہاں پہ ڈائلاگ ہوگا, ان کو بھی بلائیں گے, ان کا کردار بھی سامنے آئے گا کہ ان لوگوں کو مروانے میں آپ نے کیا کیا کردار ادا کیا تھا, کیسے کیسے چیزیں کی. تو وہ ایک ہاؤس بنتا ہے, ہاؤس میں آپ کی اپوزیشن بھی ہوتی ہے, آپ کے اپنے جو ساتھی ہیں ٹریجری بینچر بھی ہوتے ہیں. تو یہی بورڈ آف پیس بنے گا یا پیس آف بورڈ جو بھی اس کی تشکیل جیسے بھی ہوگی, تو اس میں کچھ لوگ جو ہوں گے وہ بات کر رہے ہوں گے ریکنسٹرکشن کی, بحالی کی, لوگوں کو دوبارہ سے ان کا لائیولیہوڈ ان کا بہتر کرنے کی, ان کو ان کی جو ٹیریٹری ہے وہ ان کو واپس دلوانے کی. یہ باتیں کچھ لوگ کر رہے ہوں گے. کچھ لوگ اندر سے وہ بات تو باہر سے یہی کر رہے ہوں گے کہ غزہ میں امن چاہیے, فلسطین میں امن چاہیے, لیکن وہ ساتھ ساتھ مفادات اسرائیل کے لے کے چل رہے ہوں گے. تو یہ جب تک ڈسینڈ نہیں ہوتا کسی بھی معاملے میں تو اس کے اندر جو ہے نا کرسپ نہیں آتا. تو چاہیے تو ان کو اگر دیکھا جائے تو کیونکہ بھارت تو ان کا ساتھی رہا ہے اسرائیل کا اس جینوسائیڈ میں بھی, اور ان کو تباہ کرنے میں بھی, ان بچوں کو مارنے میں بھی, شہادتیں میں بھی, غزہ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں سب میں انوالومنٹ رہی ہے بھارت کی. بھارت کو ویسے تو پیس کا جو ہے وہ بات ہی, یعنی کہ آپ یہ سمجھے نا کہ الفاظ متضاد, بھارت کے ساتھ جو مترادف لفظ ہے وہ جنگ بنتا ہے, بھارت کے مترادف جو متضاد لفظ ہے وہ پیس بورڈ میں شامل ہو رہے ہیں. ایسے مذاق ہی ہے, ٹرمپ کہے کہ جی میں تو امن پھیلا رہا ہوں, اور وہ گرین لینڈ پہ جھنڈا بھی لہرا رہے ہیں. ابھی بالکل ابھی ان کا امپورٹنٹ خطاب بھی چل رہا ہے جب ہم یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہے ہیں. لیکن اس بورڈ آف پیس سے دعا یہ ہے کہ جو غزہ میں ایک نہ ختم ہونے والا جینوسائیڈ وہاں پہ شروع ہو چکا تھا, اس کا ایک حل نکالا جائے, دیرپا امن وہاں پہ ہو. اور پاکستان نے جو یہ شمولیت اختیار کی ہے, شمولیت کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے, اس کو بہت سارے حلقوں میں جیسے سر نے بھی بتایا کہ سفارتی کامیابی کے ساتھ ساتھ جو کوششیں رہی ہیں پاکستان کی کہ فلسطین میں اور غزہ میں ایک امن قائم ہو اور یہ جو ظلم و ستم وہاں پہ ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے, تو اس کی جانب ایک اور قدم ہے اور ایک اور کامیابی ہے کہ وہاں پہ دیرپا امن جو ہے وہ قائم ہو سکے. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.